الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابتہ وتابعیہم ومن اتبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، اسٹیج پر موجود مقتدر علماء کرام، معززین علاقہ اور مشائخ اعظام اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، حق تعالی شانہ کی توفیق سے ہم سب یہاں پر ایک دینی ادارہ کے تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور کل قیامت کے دن اس بات کو ہمارے لیے بخشش کا سامان فرمائے۔ مدرسے کا جلسہ ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے اس دور میں دین کی اشاعت کا کام، دین کے تحفظ کا کام اور قرآن اور حدیث کے علماء اور قراء تیار کرنے کا کام انہی دینی اداروں سے لیا ہے۔ اس لیے ہر دور میں اولیاء اللہ، مشائخ، علماء زیادہ تعداد میں ایسے مدارس سے ہی نکلے ہیں اور ایسے مدارس سے ہی تیار ہوئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک کے ہاں یہ ادارے قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، اور قبولیت ہی کی وجہ سے اللہ پاک ان لوگوں سے اپنے دین کا کام لے رہے ہیں۔ وگرنہ حق تعالی شانہ کی ذات وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ذات ہے۔ ان کو ہماری، آپ کی، ان اداروں کی کوئی احتیاج نہیں ہے، کہیں کی محتاجگی نہیں ہے۔ وہ اللہ تو وہ اللہ ہے کہ ہمارے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، تم اور میں محتاج ہیں اللہ کے دین کے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو سکھوں کے گھر میں احمد علی لاہوری کو پیدا کر کے شیخ التفسیر بنا دیتا، امام الاولیاء بنا دیتا۔ تو ہم اور آپ پر اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ ہم ان دینی اداروں سے وابستہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ ان دینی اداروں کو قائم اور دائم رکھے، شاداب رکھے، یہاں سے قرآن اور حدیث کی بہاریں اسی طرح جاری رہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان الذین اورثنا الکتاب، کہ ہم نے جن کو اپنے کتاب کے وارث بنایا، آیت میں ہے فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ
साबिकुम बिल खैरात व मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सी। 3-4 किस्म की अल्लाह पाक ने किस्में बताई हैं उन उलमा की, उन लोगों की जिन्हें किताब का वारिस बनाया। फरमाया उनमें से वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इबादत करते हैं, इल्म भी है और इल्म के साथ साथ इबादत भी बहुत करते हैं, साबिकुम बिल खैरात। कुछ ऐसे हैं जो बस दरमियानी सी इबादत करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इबादत नहीं कर पाते। व मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सी, और बाज़े ऐसे हैं जो कुछ कमज़ोरियाँ भी जिनके अंदर हैं, गलतियाँ कोताहियाँ भी हो जाती हैं। इन 3 किस्मों को बयान करने के बाद अल्लाह कुरान में फरमाता है व औरसनल किताब अल्लज़ीन इस्तफ़ैना, ये वो लोग थे जिनको मैंने अपने किताब के इल्म के लिए चुना। ये तीनों किस्म के लोगों के लिए मैं जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। तो अहले इल्म जो वरासत अंबिया संभाले हुए हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया, फरमाया दो जहां के बादशाह ने कि उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं। एक हदीस में आता है कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उलमा से कहेगा कि जन्नत में चले जाओ। उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे वो कहेगा अल्लाह पाक हम तो बड़े गुनहगार हैं, हमसे तो बड़ी गलतियां हुई हैं। तो हदीस में आता है अल्लाह पाक फरमाएंगे अगर मैंने तुम्हें जहन्नुम में ही जलाना होता तो तुम्हारे सीनों को अपनी किताब के लिए न चुनता। तो ये बहुत बड़ी अलामत है अल्लाह के यहाँ कबूलियत की कि अल्लाह पाक इन इदारों से अपनी दीन की इशाअत का काम ले रहे हैं। और हमारे हजरात जिनसे हमारी वाबस्तगी है, जिनसे हमारी निस्बत है, अल्लाह पाक इन निस्बतों में मज़ीद बरक़ात और तरक्कियात नसीब फरमाए। उनके यहाँ मदरसा के तलबा, मदरसा के असातिज़ा बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन चीज़ों की निस्बत अल्लाह की जानिब होती है। और अकाबर उलमाए देवबंद के यहाँ निस्बतों का बहुत एहतराम है, बल्कि उनकी असल चीज़ और सरमाया ही निस्बतें हैं। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे सिलसिला के बड़े बुज़ुर्ग हैं, साहब कश्फ बुज़ुर्ग थे, साहब करामात बुज़ुर्ग थे। ऐसी ऐसी हज़रत की करामात हैं कि अब्बा जी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमा रहे थे कि मैंने उन बुज़ुर्गों से ख़ुद ये वाक़या सुना कि मक्का मुकरमा में ये हज़रात खड़े थे। किसी ने कहा हज़रत लाहौरी को, हाजी यूसुफ साहब रहमहुल्लाह कराची वाले, कि हज़रत अखबारात में आया है कि एक ऐसा अमेरिका ने जहाज़ बनाया है जो 1 घंटे में या 3 घंटों में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता। हज़रत लाहौरी थे, साथ हज़रत के साहबजादे इमामुल हुदा हमारे दादा मुर्शिद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर थे और हाजी साहब थे, 3 हज़रात। हज़रत लाहौरी फरमाने लगे अच्छा। फिर फरमाने लगे भाई तुम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हो, अल्लाह वाले चंद लम्हों में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। और फिर खुद ही फरमाने लगे यकीन नहीं आता। हाजी साहब ने कहा हज़रत कैसे हो सकता है? तो हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमहुल्लाह और हाजी साहब फरमाते हैं हमारे सामने उसी वक़्त हज़रत लाहौरी उड़े और दुनिया का चक्कर लगा के वापस उसी जगह तशरीफ़ लाए। बहुत बड़े अल्लाह वाले। हमें अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें हज़रत लाहौरी जैसे मशाइख की निस्बत अता फरमाई है। फरमाया करते थे कि मेरे सामने 100 रोटियां ले आओ, अगर उनमें से एक रोटी भी हराम के पैसे की होगी तो निकाल के अहमद अली अल्लाह की तौफीक से दिखा देगा कि यह हराम माल की बनी हुई रोटी। और फिर जब फौत हुए हैं तो हज़रत लाहौरी की कब्र से 6 माह तक जन्नत की खुशबू आती रही। जब ये खबर दुनिया में फैली कि जन्नत की खुशबू आ रही है
امریکہ کے ایک ادارے نے اپنے انجینئرز پاکستان بھیجے. وہ آئے, مٹی کے کچھ نمونے لے کے امریکہ چلے گئے, لیبارٹریوں میں چیک کیے, اس کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کیا, اس زمانے کے اخبارات میں چھپا. انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو دنیا کے کسی کونے میں نہیں پائی جاتی, یہ اس جہان کے علاوہ کسی اور جہان کی خوشبو ہے. تو جب بہت خوشبو آئی, لوگ مٹی لے جانا شروع ہو گئے اور معاملات شروع ہو گئے جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں رواج ہے. تو ہمارے حضرت اقدس امام الہدیٰ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ نے قبر پر بیٹھ کر کچھ دیر مراقبہ کیا اور باہر آ کے کہا کہ میں نے درخواست کر دی ہے کہ اب اس کو پردے میں رکھا جائے. اور اس کے بعد واقعتاً پردہ ہو گیا اور خوشبو بند ہو گئی. حضرت جی سناتے ہیں کہ شیراں والا گیٹ لاہور میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تشریف فرما تھے, ہمارے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تشریف فرما تھے. یہ حضرات بیٹھے تھے تو ایک بابا جی نے اپنا رومال یوں ہوا میں لہرایا, اس سے بہت خوشبو آئی. مفتی صاحب نے کہا کہ بابا جی یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ یہ کہا تو دیکھا کہ ہمارے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ رو رہے ہیں, ہزاروں قطار رو رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب خاموش ہو گئے کہ شاید کوئی پردے کی بات ہے, میں نہ پوچھوں. خاموش ہو کے حضرت مفتی صاحب بھی مراقبے کی کیفیت میں بیٹھ گئے. پھر وہ بابا جی کہنے لگے, حضرت ہوا ایسے کہ جب حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میں نے حضرت کے جسم مبارک پر یوں کفن کے اوپر ہی یہ رومال پھیرا تھا, آج 17 سال ہو گئے اس کی خوشبو نہیں جا رہی. تو یہ حضرات تھے, ایسے اولیاء اللہ, ایسا ہمارا سلسلہ قادریہ راشدیہ الحمدللہ. تو حضرت ایک جگہ تشریف لے گئے حضرت لاہوری, وہاں ایک شخص آیا اور کہا کہ میں سید زادہ ہوں, میرے ساتھ کوئی مالی تعاون کرے, میں غریب ہوں. حضرت لاہوری امام الاولیاء حضرت نے فوراً جو ہو سکا, جو میسر ہوا, اس کی خدمت کر دی. جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو ٹھگ گیا, جہاں پر جو داؤ چلتا ہے یہ وہ داؤ چلا کر اپنے پیسے لیتا ہے اور نکل جاتا ہے. حضرت لاہوری فرمانے لگے معلوم مجھے بھی ہے, لیکن جس ذات کا اس نے نام لے دیا ہے اب میرے پاس سوائے اس کی خدمت کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نسبتیں ہیں. ہمارے اکابر نسبتوں کا بہت احترام فرماتے تھے, احترام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بھی نسبتوں کا احترام فرماتے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسبتوں کا احترام فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ صرف اس لیے بخشے جائیں گے کہ وہ اللہ والوں سے, نیک لوگوں سے محبت رکھتے تھے. عمل نہیں ہوگا لیکن نسبت نیک لوگوں سے ہوگی, نسبت اچھے لوگوں سے ہوگی. اللہ اس اپنے ولیوں کی حیا فرماتے ہوئے, اس نسبت کا احترام کرتے ہوئے ان کی بخشش فرما دیں گے. تو یہ مدارس اور مساجد, ان کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہے. ان مدارس اور مساجد کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ سناتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر, اب تو مدارس میں گوشت بھی پکتا ہے, باورچی بھی ہیں, روٹیاں بھی پکتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا, بہت دور نہیں, یہی 40-50 سال پہلے, شاید اس سے بھی کم عرصہ ہو, کہ جب مدارس کے طلبہ جہاں جس گاؤں میں مدرسہ ہوتا تھا محلے سے روٹی اکٹھی کرتے تھے اور اکٹھی کر کے وہ کھاتے تھے. یا بعض بچوں کی روٹیاں لگی ہوئی تھی, اس نے اس گھر سے کھانی, اس نے اس گھر سے کھانی, اس نے اس گھر سے کھانی. تو ایک جگہ پر گاؤں میں نمبردار صاحب نے مدرسے والوں سے کہا کہ یہ بچے جو روٹیاں مانگنے جاتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا, ایسا کرو
یہ مدرسے رہا کریں، میں اپنے گھر سے کھانا پکوا کر رات کو لے آیا کروں۔ جی ٹھیک۔ تو روزانہ رات کو وہ کھانا پکوا کر اپنے گھر سے لے آتا، طلبہ کھا لیتے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گیا، کافی لیٹ ہو گیا۔ طالب علم ہوتے ہیں، انہوں نے اس صاحب کا، نمبردار صاحب کا، ان چودھری صاحب کا نام رکھا ہوا تھا کھوتا، گدھا، کہ یہ ہمارا گدھا ہے، یہ روزانہ روٹیاں لاد کے ہمارے لیے لے کے آتا۔ دیر ہو گئی، کمرے میں بیٹھے تھے، وہ چودھری صاحب آ گئے، نمبردار صاحب آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچھا یار میں دیکھوں تو صحیح یہ اکیلے بیٹھ کے باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ کمرے کے باہر کان لگا کے بیٹھ گئے۔ دیکھا تو وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا کھوتا ابھی تک نہیں آیا۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اپنے گھر سے اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے روٹیاں سالن پکوا کے لاتا ہوں، یہ مجھے گدھا سمجھتے ہیں۔ کھانا دے دیا اور کہا کہ آئندہ کے بعد میں ان کو کھانا نہیں دوں گا۔ رات کو آ گیا گھر، بڑی تکلیف میں، بڑا دل ٹوٹا ہوا۔ رات کو خواب دیکھتا ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور ان چودھری صاحب کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اور وہ جو طالب علم ہے وہ جنت جا رہے ہیں۔ جب وہ جنت جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا چودھری صاحب کا جہنم کے لیے فیصلہ ہو گیا، تو اللہ پاک سے وہ طالب علم کہنے لگے اللہ میاں اس کو تو معاف کر دیں، یہ تو ہمارا گدھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو تمہاری سفارش پہ اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ صبح اٹھا، توبہ کی، طالب علموں کے پاؤں پکڑے، کہا تم مجھے گدھا کہو، مجھے گالیاں دو، جو مرضی کہو، تم رسول اللہ کے مہمان ہو، میں تمہاری خدمت مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ تو بات یہ ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کی نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت سے یہ ادارے قائم ہیں، اور انشاءاللہ ان اداروں نے اللہ کی توفیق سے قائم رہنا ہے۔ ہمیں بھی دو طرح کے کام کرنے ہیں۔ ایک، ہم علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، اہل مدارس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے معاملات اور کردار ایسے ہوں کہ لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں۔ اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جتنا مرضی علم پڑھ لو، جب تک کسی اللہ والے کے جوتے سیدھے نہیں کرو گے حقیقت علم حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اسلاف میں سے ہیں، دیوبند کے بڑے حضرات میں سے ہیں، ان کا اور دوسرے ان کے ساتھ ہمارے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور دونوں بیعت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو حافظ قرآن بھی نہیں تھے، اور محبت اتنی تھی ان دونوں اکابر کو، دونوں حضرات فرماتے تھے، حضرت نانوتوی بھی حضرت گنگوہی بھی، کہ اگر ایک جانب حضرت غوث اعظم بیٹھے ہوں، ایک جانب حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوں، اور ایک جانب ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوں، تو ہم حاجی صاحب کی طرف ہی منہ کریں گے اور کسی جانب رخ بھی نہیں کریں گے۔ اتنی نسبت۔ کسی نے ان سے سوال کر لیا کہ حضرت آپ لوگ اسلام کے امام ہو، حضرت نانوتوی کا لقب حجت الاسلام تھا، اور حضرت گنگوہی کا لقب امام ربانی تھا، کہ آپ لوگ امام ہو علم کے، تقوی کے، حدیث کے، اور آپ ایک جاہل آدمی سے بیعت ہو گئے۔ تو حضرت فرمانے لگے، دونوں حضرات نے فرمایا، الفاظ ہم نے واقعتاً مدارس میں پڑھے، لیکن ان الفاظ کی حقیقت ہمیں حاجی صاحب کی خدمت میں جانے سے ملی ہے، ان کے جوتے سجدے کرنے سے ملی۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی مٹھائی کی دکان پہ لے جا کے ہمیں کہے کہ یہ گلاب جامن ہے، یہ برفی ہے، یہ امرتسری ہے، یہ بالوشاہی ہے، ساری مٹھائیوں کا تعارف کرا دے، اور ایک آدمی مٹھائیوں کے تعارف نہ کرائے بلکہ اٹھا کے ہمارے منہ میں ڈال کے چکھا دے،
کہ یہ گلاب جامن ہے، یہ برفی ہے. فرمایا مدارس میں ہم نے مٹھائی کا تعارف پڑھا، اللہ کا تعارف پڑھا، لیکن اللہ کے نام کی لذت ہمیں حاجی صاحب کی خدمت میں حاصل ہوئی ہے. یہ کام تو ہم علماء کے کرنے کا ہے، اہل مدارس کے کرنے کا ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے جو کچھ پڑھا ہے اس کی تربیت حاصل کریں. اور عوام الناس کا کام یہ ہے کہ وہ بہر صورت، ہر حالت میں ان علماء کی نسبت کی وجہ سے، ان مدارس کی نسبت کی وجہ سے ان کا احترام کریں. میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں 3 طرح کے لوگوں کا قرآن نے ذکر کر کے فرمایا کہ کچھ علماء ایسے ہیں جو بہت نیک ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گنہگار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو درمیانے ہیں. آخر میں ان کے لیے فیصلہ فرمایا تینوں طرح کے لوگ جنتی ہیں. تو یہ قرآن و حدیث کی درسگاہیں، علم کی درسگاہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان طلباء علماء کا کسی حیثیت میں بھی دفاع کرنا، کسی حیثیت میں بھی دفاع کرنا، یہ حضور علیہ السلام کے دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. اور ان علماء کو، ان طلباء کو، ان مدارس کو، ان درسگاہوں کو کسی طور پر بھی رسوا کرنا، ان کے لیے غلط منصوبے بنانا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والی بات ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں الحمدللہ چپے چپے پر اللہ نے علماء دیوبند کی برکت سے مدارس، مساجد کا قیام فرمایا ہوا ہے. ہمارے اسکول ہیں، ہمارے کالج، یونیورسٹیاں ہیں. وہاں پر وہی تعلیم دی جا رہی ہے جو تعلیم لندن اور فرانس میں دی جاتی ہے، جو مسلمان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، کافر کے بچے بھی پڑھتے ہیں. ریاضی ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. معاشرتی علوم اور جغرافیہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. سائنسی تجربات ہم بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف اور صرف ان چٹائیوں اور ان درسگاہوں سے ملتی ہے. ہمارے یہاں پر چونکہ اللہ پاک نے مدارس کو ایک بہت مضبوط دین کے قلعے بنایا، عالمی سطح پر کفر اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہر دور میں اپنی کوششیں جاری رکھتا، اور پاکستان میں بھی یہ ہر دور میں کوششیں ہوتی رہیں. آج کل بھی ایک بہت شور ہے، زور ہے کہ مدارس جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں، مدارس جو ہے وہ دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، مدارس جو ہے وہ ملک کے غدار پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری امید سے کہتے ہیں ہمارے مدارس میں بیٹھنے والے، ہمارے اولیاء اللہ خانقاہوں میں ضربیں لگانے والے، مسجدوں کے امام، ان میں سے شاید کوئی ہو جو اس ملک کی خیر خواہی نہ چاہتا ہو یا اس ملک کے تحفظ کی دعا نہ کرتا ہو. یہ علماء، یہ دیندار طبقہ تہجدوں میں اٹھ کر دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے اولیاء اللہ خانقاہوں میں اپنے ذکر کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اور جو لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو توڑوا کے بنگلہ دیش بنوایا، اور جو لوگ اس وقت قبائلی علاقوں میں مظلوم مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں اور ملک توڑنے کی پھر سازش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں. یہ دیندار طبقہ اس ملک کا غدار ہے. یہ عوامی طور پہ تاثر دیا جا رہا. ابھی گزشتہ دنوں اسمبلی کے اندر قومی سلامتی پالیسی پیش کی گئی ایسی حکومت کی طرف سے جو حکومت آتی ہی دینداری کے نام پر ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر اسلام کے نام پر ووٹ لے کر آتی ہے.
اس پالیسی کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، مدارس کو بند کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کے محتممین کو جن پر مقدمات ہوں، یہ اس پالیسی کا حصہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مدارس کے علماء کو گرفتار کیا جائے اور ہر ایجنسی، خفیہ ایجنسی، اس کو پورے اختیار ہیں کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر کے گولی مار دے، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ یہ قومی سلامتی میں ہماری موجودہ حکومت نے یہ پالیسی بیان کی ہے، اور جو مدارس دہشت گردی میں ملوث ہوں ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ سازشیں ہر دور میں ہوئی۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا اس نے سب سے پہلا نشانہ مدارس، مساجد اور علماء کو بنایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قدر علماء کا قتل عام کیا گیا کہ ایک ایک دن میں 800 علماء کو پھانسیاں دی گئیں، ایک ایک دن میں۔ مدارس سے علماء کو نکال کے سڑکوں پر لٹا کر اوپر سے بلڈوزر چلائے گئے، علماء کو مسجدوں سے پکڑ کر سور کی کھالوں میں بند کر کے آگ کی بھٹیوں میں زندہ جلایا گیا۔ یہ سب کچھ ہو چکا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، جن کی محبت کو ہمارے حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں کہ حضرت مدنی کی محبت کو ہم قیامت کے دن اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے صرف دہلی شہر میں 500 مدارس تھے، لیکن جب انگریز آیا، مدارس کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی، شہید کیا گیا، تو پورے ہندوستان میں بھی 500 مدارس نہیں تھے۔ دہلی کے چاندنی چوک میں انگریز نے دہلی اور مضافات سے اپنی فوج بھیج کر قرآن کریم اکٹھے کیے، اور دہلی کے چاندنی چوک میں ان قرآن کریم کو آگ لگا دی گئی۔ بہت ظلم ہوا۔ علماء ہند کے شاندار ماضی میں مولانا سید محمد میاں نے لکھا ہے کہ 80,000 علماء کو اور حفاظ کو پھانسیاں دی گئی۔ لیکن ایک دن ایک آرمی کا افسر ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، تو وہاں گزرتے ہوئے اس نے قرآن کریم کو پڑھنے کی آواز سنی، وہیں اپنی گھوڑی روک لی، اندر گیا تو دیکھا ایک نابینا بیٹھا ہے حافظ، سامنے کوئی قرآن نہیں ہے اور کچھ بچے سامنے بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے۔ اس نے کہا یہ مولوی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی قرآن کریم پڑھا رہا ہوں۔ اس نے کہا کتنا پڑھا چکے ہو؟ اس نے ایک 6 سال کا بچہ کھڑا کیا، اس نے کہا اس سے الف سے لے کے سین تک جہاں سے چاہے قرآن سن لو۔ یہ 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ تو اس وقت یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اس آرمی افسر نے لکھا کہ ہم نے مسلمانوں کے قرآن جلائے، علماء شہید کیے، حافظ شہید کیے، لیکن ہم ان 6 سال کے بچوں کو کہاں سے ڈھونڈیں گے اور کیسے ان کے سینے سے قرآن نکالیں گے؟ ہم نہیں نکال سکتے۔ تو یہ تاریخ پرانی چلی آ رہی ہے۔ وقت نے یہ بتایا ہے کہ یہ تمام تر کوششیں کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی، یہ کوششیں کفار کی ہو سکتی۔ تو ہم موجودہ حکومت کو بھی یہی عرض کریں گے کہ آپ دینداروں کو دھوکہ دینے کی مسلسل جو پریکٹس کر رہے ہیں سن 1947 سے، خدا را اب اس کو چھوڑ دیجئے۔ ہمیشہ آپ کے دور اقتدار میں جیسے ہی یہ تشریف لاتے ہیں، ان کا دور آتے ہی 3 چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ پہلا، علماء کا قتل عام شروع ہوتا ہے۔ دوسرا، مدارس پر چھاپے شروع ہوتے ہیں۔ تیسرا، علماء کی گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر مدارس اور مساجد کے طلبہ اور اساتذہ کا ریکارڈ اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ ہمارا پورا ملک کی کیفیت یہ ہے، یہ آپ کے تھر کے علاقے میں بچے بھوک سے مر گئے،
ہمارے لاہور میں پچھلے ہفتے ایک عورت نے 3 بچے ذبح کر دیے. پوچھا کیوں کیے؟ کہا کھلانے کو پیسے نہیں تھے. 3 دن سے میرے بچے بھوکے تھے، بلک رہے تھے، مرنے والے تھے، میں نے خود گلا دبا دیا تاکہ ایسے مجھ سے مرتے ہوئے دیکھے نہیں جا رہے تھے. بدامنی انتہا کو ہے. چوری، ڈکیتی، زنا، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی دولت محفوظ نہیں. لیکن موجودہ حکومت کی نظر میں سب سے بڑا ان تمام معاملات کے ذمہ دار یہ مسجد اور مدرسہ ہے. تو خدارا غلامی سے باز آ جائیں. اس ملک کی تباہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے آپ نے دینداروں کو اسلام کے نام پر یہ ملک لیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک لیا، اللہ نے محمد الرسول اللہ کا نام لے کے یہ ملک دیا. ہمارا ایمان اور یقین ہے رسول اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں. تمہارے بانیوں نے، تمہاری جماعت نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم یہاں محمد کا نظام نافذ کریں گے، یہاں اسلام نافذ کریں گے، یہاں رسول اللہ کی شریعت نافذ کریں گے. لیکن جب پہلے وزیر اعظم سے لے کے آج تک ہمیشہ ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑی بنیادی وجہ بربادی کی یہ مولوی ہیں، ان مولویوں کو ختم کر دیا جائے، ملک میں امن ہو جائے گا. سکندر مرزا نے کہا تھا کہ ان تمام پاکستان کے مولویوں کو جمع کر کے سونے کے جہاز میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں جا کر غرق کر دیا جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے حضرت لاہوری اس وقت زندہ تھے رحمت اللہ علیہ، اور حضرت لاہوری پاکستان میں تحریکات کا آغاز کرنے والے ہمارے حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری ہیں، جنہوں نے سن 1956 میں پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کو زندہ کیا اور پہلے امیر بنے. تو حضرت لاہوری نے فرمایا، پریس کانفرنس کی، فرمایا سکندر مرزا تمہارا نام مٹ جائے گا، تمہارے آباء و اجداد کا بھی نام مٹ جائے گا، اللہ کے یہ مدرسے بھی باقی رہیں گے، مولوی بھی باقی رہیں گے. اور پھر وقت نے بتایا کہ مدارس اور مساجد ترقی پا گئے، بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. اس لیے اب پھر یہی حکومت آئی ہے، پھر سے علماء کا قتل عام، پھر سے گرفتاریاں، پھر سے مساجد مدارس پر چھاپے شروع ہو گئے. دیکھو تمہیں پہلے بھی اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ تم نے دین کا نام لے کر دین سے دھوکہ کیا ہے. مزید کرو گے، مزید دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے. اس ملک کے سکون کا ایک ہی حل ہے کہ امریکی غلامی سے نکل کر روضے والے کی غلامی میں آ جاؤ. اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نظام کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہے. شاعر کہتا ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. آپ ایک دفعہ رسول اللہ کا سہارا تو لو. تم وائٹ ہاؤس کی چوکھٹ چھوڑ کر ایک دفعہ مدینہ منورہ والی سرکار کی چوکھٹ پہ آ کے ہاتھ باندھ کے عرض تو کرو. پھر دیکھو تمہارے ملک کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. تم ملکی مسائل حل کرنے کے لیے بیرون ملک اور نبی کے دشمنوں کے پاس جاتے ہو، کبھی بھی مسائل اس طرح حل نہیں ہو سکتے. کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، ایمان والے کی تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، سطوت قیصری شوکت سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا. تمہاری تو یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ملک لیا تھا. تو بہرحال یہ اپنی حرکتوں سے اگر باز نہ آئے تو وقت نے یہ بتایا یہ پہلے بھی ذلیل ہوئے ہیں، اس بار انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے. اس لیے اپنے فیصلے واپس لو، اپنا قبلہ درست کرو، علماء دشمنی اور علماء کے ساتھ منافقت چھوڑ دو. لیکن امید ہمیں یہی ہے تمہاری ہسٹری دیکھتے ہوئے کہ تم نے علماء کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، تم آئندہ بھی دھوکہ دو گے. لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ تم بھی نہیں رہو گے حضرت لاہوری کی بات، تم بھی نہیں رہو گے
تمہارے بڑے بھی نہیں رہے، تمہاری نسلیں بھی نہیں رہے، اللہ اور اللہ کا قرآن ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان دینی اداروں کے ساتھ وابستہ فرمائے، اور جو لوگ، جو قوتیں، جو حکومتیں مدارس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنے اور ختم کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو تو اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ بہرحال اب مجلس ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ کے مطابق آپ تمام حضرات 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ پاک، جو کلام پاک پڑھا گیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کا ثواب سرور دو عالم سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ کے توسل سے محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پہنچا۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب بہلوی اور دیگر مشائخ رحمہم اللہ کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ اے اللہ اپنا نام نصیب فرما، اپنے نام کا شوق نصیب فرما، اپنے نام کی لذت نصیب فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ، اللہ اللہ اللہ۔ مراقبہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دعا سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ ہمارے خانقاہ عبیدیہ کا سالانہ روحانی اجتماع صوفیہ کرام ہر سال اپریل کی پہلی اور یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ پاک ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمارے پیروں استادوں کو بخش، ان کے ہمارے خاندانوں کو بخش، حاضر مجلس کو بخش، ساری امت مسلمہ کے جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، خصوصاً اساتذہ، مشائخ، والدین کی قبروں پر کروڑہ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب ہمارا وقت اخیر آ جائے ایمان کامل پہ خاتمہ نصیب فرما، مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت کی دولت نصیب فرما، ہم سب کو روحانی جسمانی امراض سے شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صحت مند عمر دراز اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان اولادوں کو بھی یہی صفات نصیب فرما۔ اے اللہ پاک مدرسہ خیر العلوم کو، دیگر دینی اداروں کو، خانقاہوں کو، مسجدوں کو، جماعتوں کو، تحریکوں کو، شخصیات کو
پڑھنے پڑھانے والوں کو اے اللہ جو جو دین کا کام جس جس شکل میں کر رہا ہے اے اللہ سب کو اپنی خصوصی حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ سب کو قبولیتیں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ سب کے اخلاص میں برکت نصیب فرما، سب کو اخلاص کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو دین پاک کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیشہ ہدایت پر قائم اور دائم فرما۔ یا الہ العالمین جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے دلوں میں جو جائز مقاصد خواہشیں آرزوئیں لیے بیٹھے ہیں اے اللہ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں، اے اللہ ان سب کو پورا فرما، اے اللہ پاک جو ہماری ضرورتیں ہم جانتے ہیں وہ بھی پوری فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، پیش آنے والی موجودہ اے اللہ تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے خصوصی فضل و کرم فرما، یا اللہ پاک جتنے ہمارے مشائخ بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، خصوصاً اے اللہ پاک ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ کو صحت عافیت نصیب فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت با کرامت فرما، حضرت کے فیوز و برکات میں بہت زیادہ اضافہ فرما، اے اللہ حضرت کے فیض کو وافر مقدار میں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا اپنے دربار میں قبول فرما، یا اللہ پاک جو بھلائیاں آپ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں نصیب فرما، جن برائیوں اور بیماریوں سے آپ نے پناہ چاہی ہے ہم پناہ چاہتے ہیں ہماری حفاظت فرما، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو حضور پرنور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔